आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सचवाला जी आदाब, प्रणाम सर। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, एकदम बढ़िया। आज हम सूरा अन-निसा की आयत नंबर 167 167 से शुरू करेंगे। इन्नल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द ضल्लू ضलालन बईदा। जो लोग इसको मानने से खुद इनकार करते हैं और दूसरों को खुदा के रास्ते से रोकते हैं, वो यकीनन गुमराही में हक से बहुत दूर निकल गए हैं। यानी जिन लोगों का रवैया इनकार का है। अच्छा, इनकार का रवैया क्यों है? जाहिर बात है, वो जान चुके हैं कि ये मामला जो है इकरार के लायक नहीं है, ये इस पर जो है कोई बात इसकी मानी नहीं जा सकती, इसलिए वो जो है इनकार करते हैं। ठीक है, तो और फिर वो लोग जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, तो ऐसे लोग कुरान की नज़र में क्या है, बहुत दूर निकल गए हैं गुमराही में। जिस तरह से हमने जो रास्ता इख्तियार किया है ना, हम इनकार भी किए हैं कुरान के मुताबिक। जाहिर बात है, कुरान की बातें ऐसी नहीं है जिनका इकरार किया जाए। और फिर यानी इस किताब की जो है रविश, या इस किताब के मानने वाले इस किताब को जो है की वजह से जिन रास्तों पर चलते हैं, जाहिर बात है हम उन रास्तों से रोकना चाहते हैं इनको। क्योंकि ये किताब बेसिकली क्या करती है, लोगों का खून करवाना चाहती है, मार धाड़ कत्ल व क़िताल पर जो है ये यकीन रखती है। और ये इसका असल पैगाम ये न मानने वालों के खिलाफ कत्ल व खून खराबा है। तो जाहिर बात है, जो लोग इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, हम उन लोगों को इस रास्ते से रोकना चाहते हैं। तो कुरान की नज़र में हम कैसे हो गए? हम गोया कि बहुत दूर निकल गए गुमराही में। देखें, बात यह है, यानी हमारी सोच या पूरे दुनिया की सोच कुछ और है और कुरान की सोच कुछ और है। कत्ल क़िताल को जो है कुरान प्रोमोट करता है। कत्ल क़िताल या ना मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कुरान जो है बहुत अच्छा समझता है, और इस रास्ते पे चलने वाले को अल्लाह का रास्ता कहता है। तो बहरहाल हम इसके खिलाफ हैं, ये बात तो है। जी, हिंदी में क्या कह रहे हैं? वास्तव में जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह की राह से रोका, वे सुपथ से बहुत दूर जा पड़े। अच्छा, आयत नंबर फुटनोट है। 168। जी जी, अच्छा, फुटनोट में सिर्फ एक ही लिखे उन्होंने, अर्थात इस्लाम से रोका, मतलब जिसने इस्लाम से रोका किसी और को, वो सुपथ से बहुत दूर जा चुका है, गुमराह यानी हो गया। इस्लाम से रोकने वाला जो है बहुत बड़ा गुमराह हो गया। यानी अरबों ने जिस आइडियोलॉजी को घड़ा और हमारे मत्थे मारा, और हम इस पर जो है हम कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो इंसानियत के खिलाफ है, तो ये जो है वो गुमराही के रास्ते पर बहुत दूर दूर निकल गया। देखें इसकी सोच कैसी है। अच्छा, आयत नंबर 168, इन्नल्लज़ीन कफ़रू वज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा। अच्छा, यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और क्या किया, शिर्क। यानी शिर्क असल में बहुत बड़ा जुल्म है ना भी। कुरान के मुताबिक इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम। जिन लोगों ने कुफ्र किया और जो है वो और जिन लोगों ने शिर्क किया, ठीक है, तो जो है शिर्क के मुर्तकिब होने हुए अल्लाह उन्हें हरगिज़, यानी वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और वो लोग जो शिर्क के मुर्तकिब हुए, अल्लाह उन्हें हरगिज़ बख्शने वाला नहीं है और ना उन्हें किसी रास्ते की हिदायत देगा। अच्छा, आप जरा गौर कीजिए, यानी रास्ते की हिदायत उसको है जो भटक गया है, या रास्ते की हिदायत उसको है जो ऑलरेडी रास्ते पर है? क्या कहते हैं आप? जो भटक गया उसको है, और वो हिदायत उसको जिंदगी में ही मिलना है। जब माफ करने और नहीं करने की बात आ गई, तो फिर रास्ते से भटकने का क्या सवाल, मर गया हो। देखें कुरान का कितना इलॉजिकल जो है ये स्टेटमेंट है। इस तरह के स्टेटमेंट कुरान में आपको जा बजा मिलेंगे। यानी अल्लाह जो है, जो काफिर हैं, अल्लाह उनको हिदायत नहीं देता, उनको रास्ता नहीं दिखाता।
اللہ جو ظالم ہے ان کو راستہ نہیں دکھاتا. اللہ جو ہے مان لو بات کو نہیں مانتا اس کو راستہ نہیں دکھاتا. اللہ جو کفر کرتے ہیں ان کو راستہ نہیں دکھاتا. ارے بھائی راستہ کس کو دکھاتا؟ پھر ماننے والوں کو راستہ دکھا رہا ہے. ارے بھائی آپ ان کو راستہ دکھائیے جو واقعی آپ کے حساب سے جن کو راستے کی ضرورت ہے. بھائی جو ماننے والا ہے انہیں آلریڈی راستے پر ہے نا. اور پھر یہ عجیب معاملہ قرآن میں ہم کو ملتا ہے کہ قرآن کے ماننے والے دن میں نہ جانے جتنی رکعتیں وہ پڑھتے ہیں، فرض نمازوں کی جو رکعتیں ہیں وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ بھی جتنی نفل یا سنتیں پڑھتے ہیں تو دن میں پتہ نہیں سورہ فاتحہ کو سینکڑوں بار پڑھتے ہیں، سینکڑوں بار. اچھا ان سینکڑوں بار میں جو سورہ فاتحہ ہے اس میں ایک آیت یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. اچھا روزانہ جو ہے دن میں 100 بار ہم کو سیدھا راستہ دکھا، یہ دعا کر رہا ہے ایک مومن. آپ ذرا دیکھیں کتنی بے تکی بات ہے. ایک آدمی اب یعنی کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک سڑک جا رہی ہے جس میں آپ کو جگہ جگہ یہ لکھا ہوا بھی ہے کہ جو ہے یہ راستہ فلاں جگہ جائے گا، آپ اسی راستے پہ جا رہے ہیں، لیکن راستہ تمام آپ یہ دعا کرتے جا رہے ہیں کہ جو ہے ہمیں اس جگہ پر پہنچا، ہمیں اس جگہ پر پہنچا. یہ کیسی بات ہے یار؟ کتنی بے تکی، کتنی نامعقول بات ہے. سچ والا جی اس میں مودودی صاحب لکھ رہے ہیں بغاوت، اور آپ نے ابھی پڑھا شرک. اسرار احمد صاحب شرک کہہ رہے ہیں. جی ہاں، اسرار احمد صاحب شرک کہہ رہے ہیں، مودودی صاحب کفر کے بعد ظلم کو بغاوت کہہ رہے ہیں. حالانکہ قرآن کی نظر میں جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں. یہ اصل میں دیکھیں بغاوت کے معنی بالکل الگ ہیں، اور پھر ظلم کے معنی الگ ہیں، پھر شرک کے معنی الگ ہیں. لیکن قرآن نے جو ہے شرک کو ظلم کہا ہے اور کفر کو بھی ظلم کہا ہے. اب پھر مودودی صاحب اس سے 2 قدم آگے نکل کر یہ ظلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بغاوت. ظلم بغاوت ہو گیا ان کے پاس. اور اچھا پورے قرآن میں جس معنی میں ہم ظلم کہتے ہیں اتیاچار، کسی پر زیادتی کرنا، کسی کا مال کھا لینا یا کسی کو نقصان پہنچانا، تو اس کو ہم اتیاچار کہتے ہیں نا. اس معنی میں ہم جو ہے جو ہم کہتے ہیں ظلم، قرآن میں اس معنی میں ظلم نہیں آیا. قرآن میں ظلم کسے کہتے ہیں؟ کفر کرنے والا، شرک کرنے والا ظلم ہے. کفر اور شرک کو ظلم کہا گیا، اور کفر اور شرک کو یہ جو ہے ظلم کہا گیا، اور اس ظلم کو مودودی صاحب بغاوت کا نام دے رہے ہیں. گویا کہ جی ہاں، گویا کہ کفر یا شرک کرنے والا مودودی صاحب کی نظر میں باغی ہے، اور باغی کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ظاہر بات ہے اس کا سر قلم ہونا چاہیے. وہ دراصل اپنی بات کو یہاں لے جا رہے ہیں. جو باغی ہوتا ہے تو باغی کی سزا پوری دنیا میں ہر جگہ، ہر دیش میں جو باغی ہے اس کا سر قلم ہونا چاہیے. تو مودودی صاحب دراصل یہ باور کروا رہے ہیں کہ جو کفر کرنے والا ہے، جو شرک کرنے والا ہے، گویا کہ وہ باغی ہے، اور باغی کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کا سر قلم ہونا چاہیے. یہ تو دنیا کے قانون میں بھی ہے. جب کوئی شخص باغی ڈکلیئر ہو جاتا ہے تو پھر اس کا سر قلم ہو جائے گا. تو اب مودودی صاحب کے مطابق شرک اور ظلم کرنے والا وہ باغی ہے. بات ختم، بات ختم ہو گئی. انہوں نے جو ہے اس کو باغی ڈکلیئر کر دیا. اب کیا باقی رہا بھائی؟ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ نسندے جو کافر ہو گئے اور اتیاچار کرتے رہے تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں کشما کر دے تتھا نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا. جی یہاں اتیاچار لکھ رہے ہیں، اور پھر قرآن کے مطابق اتیاچاری کون ہے؟ جو کافر ہے. کافر ہی اصل میں اتیاچاری ہے. آیت نمبر 169 الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. سوائے جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ظاہر بات ہے اللہ کے لیے یعنی لوگوں کو پکڑ کے جہنم میں ڈالنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے نا، کیونکہ اللہ کا کام ہی یہ ہے. اللہ نے جہنم بنایا ہی اس لیے کہ لوگوں کو پکڑ کے اس میں ڈال دیں. کیونکہ قرآن بار بار اس بات کو ڈکلیئر کرتا ہے
وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. یعنی اس طرح کی آیتوں میں اللہ یہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ میں لوگوں کو اور جو ہے جنوں کو، یعنی مطلب انسانوں کو، من الجنتی والناسی، یعنی انسانوں میں سے سارے کے سارے انسانوں کو اور سارے جنات کو میں جہنم کی آگ میں بھر کر ہی دم لوں گا. کیا عزائم ہے. ہاں دیکھیں، لَأَمْلَأَنَّ کا لفظ آیا ہے، اس میں 3 بار تاکیدیں ہیں، یعنی میں ضرور بالضرور میں انسانوں کو اور جنات کو سارے کے سارے میں کیا کروں گا، جہنم میں جو ہے بھر کے ان کو بھر ڈالوں گا. اس کے بغیر مجھے چین آنے والا نہیں ہے. میں نے جہنم کو بنایا ہی اس لیے، اور میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو جہنم میں بھروں، یہ کام ہے میرا. یعنی پورے قرآن میں اللہ یہ کہیں نہیں کہتا کہ جو ہے میں انسانوں کو جنت میں ڈالنے والا، نہیں، ہرگز نہیں کہتا، وہ جہنم میں بھروں گا. اللہ کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جہنم میں بھرے گا. اللہ کا کام لوگوں کو جنت میں ڈالنا نہیں ہے، جہنم میں بھرنا ہے، اور وہ پوری تاکیدوں کے ساتھ. اللہ اسے کہتے ہیں، اللہ وہ ہے جو لوگوں کو، سارے کے سارے جنات کو، سارے کے سارے لوگوں کو جہنم میں بھر کر دم لینے والا ہے. اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام، بہت آسان ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے بھائی. بہت آسانی سے لوگوں کو جو ہے جہنم میں ڈال دے گا، کیونکہ جہنم اس نے بنائی ہی ہے اس لیے نا، اور کیا. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ پرنتو نرک کی راہ جس میں وہ صداواسی ہوں گے، اور یہ اللہ کے لیے سرل ہے، آسان ہے. سرل ہے، مطلب اللہ سرل کام کرے گا، مشکل کام نہیں کرے گا. کسی کو مشکل کام ہدایت جنت دینا میں ڈالنا ہے مشکل نا. ہے. نہیں دیکھیں، مشکل کام کیا ہے، لوگوں کو جنت میں ڈالنا ہے، تو اللہ مشکل کام نہیں کرے گا، اللہ سرل کام کرے گا، آسان کام. آسان کام کیا ہے، لوگوں کو پکڑو جہنم کی آگ میں ڈالو. یہ اتنا آسان کام جو ہے اللہ کرے گا، کیونکہ یہ کام اللہ کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. آیت نمبر 170. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، تمہارے لیے ہی بہتر ہے. یعنی اس پر ایمان لاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. اب اس کے دو فٹ نوٹ لکھتے ہیں. یعنی زمین و آسمان کے مالک کی نافرمانی کر کے تم اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. نقصان جو کچھ ہوگا وہ تمہارا اپنا ہی ہوگا. یعنی اللہ اور رسول، یعنی مطلب یہ آسمانوں اور زمین جو ہے، آسمان اور زمین کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. اب اگر تم جو ہے اللہ کا یا اس کے رسول کا تم انکار کرو گے تو اس سے نقصان اللہ کا نہیں ہوگا، تمہارا ہی ہوگا. ارے بھائی ذرا کوئی ثبوت بھی دے دیتے کہ یہ آسمان اور زمین اللہ کے ہیں. کوئی ثبوت ہے اللہ میاں آپ کے پاس؟ ہے کوئی ثبوت؟ کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ یعنی اس معمولی ثبوت کو لے کر پورا قرآن خالی پڑا ہے. کوئی ترم کا عالم دین بھی آ کر یہ ثابت کرے کہ جو ہے یہ جو دعویٰ ہوتا ہے کہ جو ہے زمین و آسمان اللہ، یعنی مطلب زمین و آسمان اللہ کے ہیں، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں، اور وہ دینا بھی نہیں چاہتے. ہاں ظاہر بات ہے، کوئی ثبوت کہیں کچھ تو ایک تو لاجیکل بات کرتے ہیں. خالی ایک جو ہے اوٹ پٹانگ بات کہہ دینا، خالی دعوے جو ہے جڑ دینا، یہ قرآن کا کام ہے. ثبوت پیش نہیں کرنا یہ قرآن کا کام ہے. اچھا، فٹ نوٹ نمبر 2 میں لکھ رہے ہیں، یعنی تمہارا خدا نہ تو بے خبر ہے، نہ اس کی سلطنت میں رہتے ہوئے تم شرارتیں کرو اور اسے معلوم نہ ہو، اور نہ وہ نادان ہے کہ اسے اپنے فرامین کی خلاف ورزی کرنے والوں سے نمٹنے کا طریقہ نہ آتا ہو. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ہم بھی اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ اگر مان لو ہم
یہ قرآن کی اللہ کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہم کوئی باغی ہو گئے؟ بھئی اس لیے نہیں مانتے کہ یہ جو بھونی سی کتاب ہے جو ہمارے متھے ماری گئی ہے عربی میں، عربی اللہ کی طرف سے، تو اس میں ہمیں کہیں کوئی لاجک نظر نہیں آتا، تو ہم ان بنیادوں پر اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں ماننے کو لے کر، ٹھیک ہے؟ تو کیا اب ہم وہ جسے کہا گیا کہ کوئی خالق کائنات ہے، اگر واقعی کوئی ایسا خالق کائنات ہے تو کیا صرف اس بنیاد پر کہ جو ہے عربی کتاب کو نہ ماننے والے کو جو ہے پکڑ کر جو ہے کوئی سزا دے گا؟ ایسا کوئی لاجیکل خدا ہوتا ہے؟ عجیب بات ہے یار، غنڈہ گردی کی حد ہو گئی، غنڈہ گردی کی. یعنی یہ عربی کتاب میں جو کچھ ہے وہ ماننا ہے، نہیں ماننے والے کیا ہیں؟ وہ باغی کہلائیں گے، اور اس کے خلاف جو ہے اللہ تعالیٰ نمٹے گا. ارے بھائی یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ظلم کرے گا، کسی کے پر جو ہے اتیاچار کرے گا، کسی کا مال کھائے گا، کسی کو نقصان پہنچائے گا، کسی کا قتل کرے گا، کسی کی جو ہے، تو ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کو اللہ ان کو جو ہے سزا دے گا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن صرف نہیں ماننے کی وجہ سے ان کو سزا دے گا، ماننے نہیں ماننے کو لے کر ساری باتیں، پورے کا پورا قرآن ماننے اور نہیں ماننے کو لے کر چل رہا ہے. پورا قرآن میں جو بیسک جو اس کا میسج ہے، ماننا یا نہیں ماننا، بس. ماننے والا اچھا، نہیں ماننے والا برا. اچھا اگر وہ یہ بھی بول دیتے سچ والا جی، اگر وہ یہ بھی بول دیتے جو مانے گا اس کو ہم جنت دیں گے، بات ختم ہو گئی. ہاں اتنا بھی کافی ہے. نہیں ماننے والے، اچھا بھائی ماننے والے کے لیے ہم نعمتیں ہیں ایسا رکھتے ہیں، یہ بات پھر بھی سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ جو جہنم کے ڈراوے ہیں، اور پھر اس کے لیے چلو ٹھیک ہے بھی جہنم کے ڈراوے کوئی ایک الگ دنیا ہے اس میں، لیکن دنیا میں بھی نہیں ماننے والے کے خلاف جو ہے قتل ہے، خون ہے، خرابہ ہے، اس کے لیے جو ہے اس پر الجزیہ ہے، اس کی زندگی ذلت اور رسوائی ہے، اس پر زندگی میں اس کو جو ہے ہر طرح سے یعنی کچل دینا ہے، دبا دینا ہے. یہ کیا غنڈہ گردی ہے؟ اس کو غنڈہ گردی بولتے ہیں نا. یعنی ایک عربی سردار ہے، وہ اپنی منمانیاں لوگوں پر تھوپنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کو لوگ مانیں، اس کی چاپلوسی کریں، اور انہیں جو کچھ بھی جو ہے اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے اس کو ہاں ہاں جی حضور جی آقا جی جو ہے سرکار جہاں پناہ ذل الہی کہہ کر جو ہے اس کی ساری باتوں کو قبول کرتے جائیں، تو جو ہے وہ ان لوگوں سے بڑا خوش ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا یہ ساری چاپلوسی ہے. اور پھر اس کی طرف سے ایک نمائندہ آیا، اس کو جب بھی نام لینا ہے تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا. جب بھی اس کا نام لینا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا. نہیں تو اللہ میاں جو ہے، نہیں تو عربی سردار جو ہے بالکل یعنی اس میں وہ غصہ ہو جائے گا، آگ بگولا ہو جائے گا. اس کو چاپلوسی کہتے ہیں، چاپلوسی ہے. اور ظاہر بات ہے چاپلوسی کا عقل سے اور جو ہے انسان کے اندرون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. چاپلوسی تھوڑا آگے بڑھ کے جی سچ والا جی، میں یہ بھی قبول کرنے کو تیار ہوں کہ جنہوں نے ایمان لایا ان کے لیے نعمتیں ہیں، جنہوں نے ایمان نہیں لایا ان کے لیے سخت عذاب ہے. اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، چلیے مان لیجئے ان کی تھوڑی دیر کے لیے بات. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت نہیں، دنیا میں بھی ان کو ذلیل کرو، ان کے قتال کرو، لڑو، مارو ان کی گردنوں پر. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب علیم. دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کیسی بات ہے یار؟ صرف نہیں ماننے والوں کے لیے، جو نہیں مانتے ان کے لیے سب کچھ ہے، ماننا ہے بس. اچھا چلو ٹھیک ہے بھئی، اب ہم تیار ہیں. دیکھیں پچھلے کافی عرصے سے آپ بھی اور میں بھی، یعنی ہم خود اپنے آپ پر گواہ ہیں کہ کتنے عرصے سے ہم جو ہے، جو ہمارے مومن بھائی آتے ہیں ان سے کہتے ہیں یار اپنے اللہ کو یا پھر اپنے نبی کو، اپنی کتاب کو یا اسلام کو لے کر واقعی کوئی ایسی باتیں ہمارے سامنے رکھو جس کی وجہ سے ہمارا دل پگھل جائے اور واقعی ہم ان باتوں پر غور کرنے والے ہو جائیں. تو مجال ہے آپ کا وہ کاغذ، ابھی تک اس میں کچھ ایک آدھ لائن لکھی گئی، ابھی بھی خالی پڑا ہے، کورا کاغذ ہے. نہیں خالی وہ پوائنٹس بولے ہی نہیں کسی نے. تو آخر وہ اس میں کب لکھیں گے آپ؟ کب لکھیں گے کچھ بھی؟ نہیں آئیں گے نا جی، اب آ رہے ہیں کچھ لوگ جی، اب کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں
لکھیں گے اس میں, مجھے تو امید ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو لکھنا پڑے گا. اچھا ایسا ہے, چلیے ٹھیک ہے. تو ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں 170 کے بارے میں؟ جی, ہندی والے کہہ رہے ہیں, ہے لوگوں تمہارے پاس تمہارے پالنہار کی اور سے رسول ستیہ لے کر آ گئے ہیں, اتہ ان پر ایمان لاؤ, یہی تمہارے لیے اچھا ہے. تتھا یدی کفر کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ ہی کا ہے جو آکاشوں تتھا دھرتی میں ہے, اور اللہ بڑا گیانی اور گنی ہے. اچھا, فٹ نوٹ بھی دیے انہوں نے. اچھا جی, فٹ نوٹ میں کہہ رہے ہیں, ارتھات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھرم لے کر آ گئے. یہاں پر یہ بات وچارنیہ ہے کہ قرآن نے کسی جاتی اتوا دیش واسی کو سمبودھت نہیں کیا. وہ کہتا ہے کہ آپ پورے مانو وشو کے نبی ہے, تتھا اسلام اور قرآن پورے مانو وشو کے لیے ست دھرم ہے, جو اللہ کا بھیجا ہوا ست دھرم ہے, جس کا آگیا کے ادھین یہ پورا وشو ہے, اتھا تم بھی اس کی آگیا کے ادھین ہو جاؤ. ایسا کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. قرآن میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے. اپنے نبی کا نام لے کر یہ ساری جو ہے اٹھ پٹانگ باتیں قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. سارے وشو کے لیے یہ بات کہاں لکھی ہے؟ کہاں لکھی ہے؟ کسی جاتی اتوا دیش واسی کو سمبودھت نہیں کیا گیا, پورے وشو کی مانو جاتی کے لیے پورے قرآن وشو کہاں ہے؟ میں وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ کوئی آ کر مجھے ایسی کوئی ایک آیت پیش کرے جس میں قرآن یا جو ہے ان کے منہ بولے نبی کو پورے وشو کے لیے, وشو, حالانکہ یہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ دعوے جب سے بچپن سے ہم آج تک سنتے آ رہے ہیں کہ جو ہے اسلام اور قرآن اور یہ نبی پورے وشو کے لیے ہے, پوری دنیا کے لیے. کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ رب العالمین. رب العالمین تو ٹھیک ہے, رب العالمین کون ہے؟ کون ہے رب العالمین؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ رب العالمین کہنے سے کیا ہوگا؟ صرف خالی کہنے سے ہو جائے گا؟ کہ ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ یہ قرآن اور یہ نبی, یہ قرآن, یہ نبی اور یہ اسلام کیا پورے وشو کے لیے ہے؟ پورے وشو کے لیے ہے. اگر یہ واقعی پورے وشو کے لیے ہوتا تو دیکھیں, بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک انٹرنیشنل لیول پر اگر کوئی چیز ہے, دیکھیں میں یعنی ہمارے علاقے میں ایک زبان بولی جاتی ہے جس کو آپ ایک بولی بولی جاتی ہے. اب اگر اس بولی کو بولنے والے یہ دعویٰ کریں کہ یہ پورے وشو کے لیے ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ایک مخصوص علاقے میں, ایک محدود علاقے میں جو ہے وہ یہ کوئی بولی بولنے والے اگر یہ دعویٰ کریں کہ یہ جو ہے ہماری باتیں یا ہم اپنی بولی میں جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ پورے وشو کے لیے ہے, تو بھلے اس بولی کے اندر وہ بات بولنے والے اوٹ پٹانگ کتنے کیا کیا دعوے کر لیں. وہ یہ کہیں کہ جو ہے دیکھیں ہماری یہ سوچ ہے, ہماری یہ سوچ میں جو ہے ہم ایسا بولتے ہیں, ایسا بولتے ہیں, یہ پورے وشو کے لیے ہے. تو کیا اس کے اس بولی کے باہر جو ہے رہنے والے اس پر ہنسیں گے نا یار؟ ہنسیں گے نا؟ اگر قرآن کی آپ حقیقت اس پر غور کریں تو ایگزیکٹلی یہی معاملہ ہے. قرآن بیسیکلی ایک بولی ہے, ایک محدود علاقے کی, محدود اور مخصوص علاقے کی ایک بولی ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اب آگے چل کر یہ اس کے ساتھ جو پالیٹکس جو ہے جو شامل ہو گئی, یہ عباسیوں کی شکل میں ایک بہت بڑی طاقت, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وشو کی طاقت اس کے ساتھ کیونکہ ہو گئی, تب جا کر اسلام جو ہے دنیا کے سامنے آیا, ورنہ تو کچھ بھی نہیں. 7ویں صدی عیسوی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی بھائی, کوئی اس کو جانتا تک نہیں تھا. اسلام کی ساری مانیتیں, اسلام کی ساری جو ہے مطلب جو اہمیت ہے لوگوں کے سامنے آئی تو عباسیوں کے دوارا آئی, عباسیوں کے کارن آئی, عباسیوں کی وجہ سے آئی. ورنہ تو جائز اگر مان لو اسلام کو عباسی نہیں ملتے تو اسلام کب کے جو ہے جس طرح سے اور دنیا کے کتنے ایسے جو ہے نظریے جو آئے اور چلے گئے, اسلام بھی چلے جاتا اور ختم. اسلام کو فروغ ملا کس کی؟ عباسیوں کی وجہ سے. یعنی اسلام آج جیسا کچھ بھی ہے یہ عباسیوں کی وجہ سے ہے بھائی. اگر دنیا میں عباسی نہ ہوتی تو اسلام اس شکل میں آتا ہی نہیں آتا. اب یہ ان کا انٹرپریٹیشن یہ عزیز الحق صاحب کا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کے ادھین ہونا ہے پورے وشو کو, کیوں تو یہی ست دھرم ہے. ہاں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا, یہ دعویٰ آپ ذرا غور کرو. آپ
ایک مخصوص علاقے کی ایک جو ہے محدود علاقے کی ایک بولی میں یہ بات جو ہے بولی جا رہی ہے. اب یہ اور بات ہے کہ عباسیوں کی وجہ سے اس کو اتنی اہمیت، اتنی طاقت اور اتنی قوت مل گئی اور اتنی شہرت مل گئی. تو یہ ایک الگ بات. آج آپ کو لگ رہا کہ یہ جو ہے دنیا کے ہر کونے میں پھیل گیا. اگر اسلام کو عباسی نہیں ملتے تو اسلام کب کے جو ہے بالکل قصہ پارینہ بن چکا ہوتا. قصہ پارینہ، بھولی بسری بات. کتنے ایسے ادیان، کتنے مذاہب، کتنی آئیڈیالوجیز دنیا میں آئے اور جو ہے چھپ گئے. کوئی جانتا بھی نہیں ان کو، کوئی نہیں جانتا. اسلام کا بھی وہی حال ہوتا، کیونکہ 7ویں صدی عیسوی میں جس صدی کو اسلام کی صدی کہا جاتا ہے، خود اس صدی میں اسلام کو جاننے والا کوئی نہیں تھا. کوئی نہیں تھا. اسلام کی ساری شہرت، اسلام کی ساری عظمت، اسلام کی ساری جو ہے قوت اور طاقت عباسیوں کی وجہ سے ہے بس. اچھا، آیت نمبر 171. یہ تو سچ والا جی بہت بڑی آیت اور 8 فٹ نوٹ دیے مودودی صاحب اس میں. ارے باپ، کیونکہ اس میں بڑی بڑی باتیں آئی ہیں نا. مودودی صاحب کا تو جو ہے یہ بہت ان کا فیوریٹ سبجیکٹ آ گیا اس میں. یہ آیت کہہ رہی ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اچھا، اس آیت کا ترجمہ اور اس پر ہم بات کرنے سے پہلے ابھی جو میں کہہ رہا تھا اسی کے ضمن میں ایک اور جملہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. لوگوں کو میری اس بات سے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ان کو سمجھ آ جائے گا. میں نے ابھی جو کہا کہ یعنی ہمارے آثار اور قرائن کے مطابق جیسا کچھ میں کہتا رہا ہوں کہ اسلام کی ساری اس کی طاقت و تمکنت اور اس کی قوت و شوکت جو ہے عباسیوں کی وجہ سے. ایک بات تو یہ ہے. اس کے علاوہ بھی اگر میں اپنی بات کو بازو رکھ کر خود مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اسی کو لے کر اگر میں بات کروں، آپ ذرا غور کیجئے کہ پیغمبر اسلام قرآن کی جو ہے کا درس دے رہے ہیں اور قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں اور جو ہے قرآن ہی کی بنیاد پر وہ دعوت الی اللہ کا مشن جاری رکھے ہیں. کتنے سال؟ 1-2 سال نہیں، 13 سال. 13 سال. ٹھیک ہے. اگر آپ ذرا سوچئے کہ جو طریقہ پیغمبر اسلام 13 سال تک مکہ میں اپنائے رہے، جس طریقے کو لے کر پیغمبر اسلام مکہ میں رہے، آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہی طریقہ مدینہ میں بھی ہوتا تو آپ ذرا سوچئے کہ 13 سال کی انتھک کوششوں کے بعد صرف 86 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، اور جن میں کی میجورٹی، جن کی اکثریت کون لوگ ہیں؟ جو سماج کے لٹے پٹے اور پچھڑے ہوئے لوگ ہیں. کوئی مکہ کی اشرافیہ نہیں، وہاں کی ایلیٹ کلاس نہیں ہے، کوئی وہاں کے سمجھدار لوگ نہیں، کوئی وہاں کے جو ہے کرتا دھرتا نہیں، پچھڑے ہوئے لوگ جو ویسے ہی ظاہر بات ہے ان کی اپنی کوئی حیثیت، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ایسے لوگ اسلام قبول کیے. ان کی تعداد کتنی ہے؟ 86. کتنے سال کی کوشش کے بعد؟ 13 سال کی کوشش کے بعد. اب مجھے یہ بتائیے، میں کسی بھی ایک جو ہے کوئی عالم دین سے یہ سوال کروں گا کہ جو طریقہ پیغمبر نے مکہ میں اپنایا، اگر پیغمبر وہی طریقہ مدینہ میں بھی اپناتے اور 10 سال اور وہاں رہتے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نتیجہ مکہ سے کچھ مختلف ہوتا؟ کیا لگتا ہے؟ ظاہر بات ہے اگر مکہ کی 13 سال کی کوشش کے بعد 86 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو مدینہ کے 10 سال کے بعد ہو سکتا اور 100 لوگ پکڑ لیں آپ، زیادہ سے زیادہ 100 نہیں 125، یعنی کل ملا کر آپ کو یعنی پیغمبر کی 23 سالہ جو ہے جو نبوی دور ہے، پیغمبر کا 23 سالہ جو نبوی دور ہے، وہ مکہ اور مدینہ میں ملا کر اگر پیغمبر اسلام اسی طریقے پر چلتے جس طریقے پر مکہ میں چل رہے تھے تو اس کا مطلب کل ملا کر 200 لوگ اسلام قبول کرتے، اور پیغمبر جو ہے کون پیغمبر کیا کوئی جانتا نہ پہچانتا. بات ختم.
وہ 200 لوگ آتے اور تاریخ کے جو ہے کسی اندھیرے میں گم ہو جاتے. لیکن پیغمبر نے کیا کیا؟ مدینہ پہنچنے کے بھی 2 سال تک وہ جو ہے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر، اب انہوں نے ان کا پورا تیور بدل گیا، ان کی پالیسی بدل گئی، ان کی اسٹریٹجی بدل گئی. انہوں نے دیکھا کہ نہیں، اب وہ راستہ جو ہے چلنے والا نہیں ہے، وہ طریقے سے جو ہے ہم کام نہیں کریں گے، اب ہم کو طریقہ بالکل بدلنا ہے. انہوں نے اپنے طریقے کو بالکل 180 ڈگری میں بدل دیا. اب وہ دل کی جو درد مندی ہے، دل سوزی ہے، وہ جو ہے دل کی تڑپ ہے، وہ جو ہے عاجزی ہے، وہ سماجت ہے، وہ پیار ہے، وہ محبت ہے، کسی کو جو نہیں، اب وہ سب کچھ جو ہے ادھر ادھر نیچے ڈال کر اب یہاں سے انہوں نے جو ہے عددی طاقت اکٹھی کرنی شروع کر دی ہے. لوگوں کو جما رہے ہیں، لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، دیکھو بھائی تم جو ہے تم ایسا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے. لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اکٹھا کر کر اب وہاں سے لوٹ مار کا طریقہ شروع کیا. چنانچہ مدینہ کے 2 سال گزرنے کے بعد میں پیغمبر 1 2 3 4 5 اب دیکھیے 8 سال، یعنی کل ملا کر 10 سال مدنی زندگی میں شروع کے 2 سال کو اگر چھوڑ دیں، کیونکہ 2 سال میں وہ طاقت اکٹھی کر رہے تھے. جب طاقت اکٹھی ہو گئی تو اب یہ مدینہ کے 10 سال میں سے 2 سال آپ مائنس کر دیں تو 8 سال میں انہوں نے تقریباً کم سے کم 83 غزوات و سرایا. غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو، اس لڑائی کو جس میں پیغمبر خود شریک ہیں، اور سرایا اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں پیغمبر شریک نہیں ہے بلکہ پیغمبر موجود تو ہیں. پیغمبر نے کسی صحابی کو اس کام کے لیے سپہ سالاری دے کر جو ہے اس کام کے لیے بھیجا کہ جاؤ فلاں قبیلے پر جو ہے وہاں جا کر حملہ کرو اور جو ہے پورے ان کے مال و اسباب کو لوٹو، ان کی جو ہے ان کے مردوں کو پکڑ کے لے کے آؤ، ان کو غلام بناؤ، اور جو ہے ان کی عورتوں کو پکڑ کے لا کے ان کو لونڈیاں بناؤ. چنانچہ صحابہ یہ کام کے لیے جاتے اور یہ کام کر کے آتے. تو 8 سال میں مدنی دور کے 8 سالہ مدنی دور اس بات پر شاہد ہے، گواہ ہے کہ کم سے کم 83 غزوات و سرایا ہوئے ہیں. تو اصل اسلام کا یہ جو طریقہ ہے نا، یہ کارگر طریقہ ہے. اسلام کا یہ طریقہ، یہ وہ طریقہ ہے جس کی وجہ سے اسلام آج یہاں تک پہنچا. اگر اسلام پیغمبر اسلام مدینہ میں بھی مکی طریقے کو لے کے چلتے تو اسلام اسی وقت ٹائیں فش ہو جاتا، کوئی جاننے پہچاننے والا تک نہیں ہوتا. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کی اصل طاقت و تمکنت شمشیر بے نیام ہے. یہ قرآن یا صاحب قرآن کی درد مندی نہیں ہے. یعنی اسلام کی اصل طاقت و تمکنت وہ شمشیر ہے جو نیام کے باہر نکل کر لوگوں کی گردنیں اڑائے، لوگوں کو مجبور کرے گا تم کو ماننا ہے، تب جا کر اسلام کا اپنا دبدبا آئے گا. اسلام اگر قرآن کی بات کرے، بھائی پیارے لوگوں اسلام کو قبول کرو، کوئی نہیں کرے گا، بھائی کوئی بھی نہیں کرے گا. کیوں کرے گا کوئی بھی؟ اچھا سچ والا جی، آج بھی جو گستاخی کی سزا ہے صرف وہ ہٹا دیے علماؤں نے یا اسلام کے اسکالرز نے، تو کتنی تیزی سے اسلام کو چھوڑیں گے لوگ کھلے عام؟ ایگزیکٹلی، گستاخی کی سزا ہٹا دیجیے اور پھر جو ہے حریت اعتقاد کی آزادی دے دیجیے. اگر پاکستان میں یا پھر جو ہے دوسرے جتنے بھی اسلامی یا عرب ملک ہیں ان میں اگر یہ قانون پاس ہو جائے ان کی پارلیمنٹ سے، یا پھر ان کے جو بھی عام طور پر مسلمانوں کے علاقوں میں کوئی پارلیمنٹ نہیں ہوتی، وہاں پر کوئی جو ہے کوئی جمہوری حکومت نہیں ہوتی نا، وہاں پر تو یا تو بادشاہی ہوتی ہے یا تانا شاہی ہوتی ہے. یہ دیکھیں اسلامی ملکوں کا اصل طرۂ امتیاز، اس کی خصوصیت، اس کی کوالٹی یہ ہے کہ اسلامی ملکوں میں یا تو بادشاہت ہوتی ہے یا تانا شاہت ہوتی ہے، یا تو کنگڈم ہوتا ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسلامی ملکوں کی خاص اس کی پہچان ہے. تو جیسے بھی یہ اسلامی ملک ہیں یا مسلمان ملک ہیں، ان میں سے اگر یہ قانون ہٹا دیا جائے کہ اگر کسی نے اسلام چھوڑا تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اس کی مرضی. ڈیموکریسی کا سب سے سچ والا جی، پوری دنیا میں ڈیموکریٹک ویلیوز کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی قوم اسلام کے ماننے والے ہے. اور جیسے ہی وہ پاور میں آتے ڈیموکریسی کو چھوڑ دیتے ہو، ڈکٹیٹرشپ پہ آ جاتے. سب سے پہلے ڈیموکریسی کو چھوڑنا ہے ان کو، کیونکہ وہاں پر اسلام آنا ہے نا. کیونکہ دیکھیں اسلام ڈیموکریسی کو پسند نہیں کرتا.
اسلام ڈیموکریسی کے خلاف ہے. اسلام میں عوامی حکومت نہیں ہوگی, اسلام میں اللہ اور رسول کی حکومت ہوگی. کیونکہ یہاں پر یعنی اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے, یہاں اس زمین پر اللہ کا راج چلے گا اور اس زمین پر اللہ کے رسول کا رواج چلے گا. رول اللہ کا ہوگا اور کسٹم کس کا ہوگا, اس کے رسول کا ہوگا. یہاں ڈیموکریسی نہیں چلے گی بھائی, نہیں چلے گی. ڈیموکریسی کا اسلام سے کوئی جو ہے تال میل نہیں ہے, بالکل اپوزٹ ہے, اپوزٹ ہے. وہ فائدہ اٹھانے کے لیے, برتنے کے لیے نہیں ہے اسلام والوں. ظاہر بات ہے, مطلب اپنا سطح حاصل کرنے کے لیے, لوگوں کا جو ہے دھیان لینے کے لیے یہ اس طرح کی باتیں کریں گے. لیکن یہ مطلب جیسے ہی ان کے پاس جو ہے طاقت اگر نہ بھی آتی ہے, لیکن ان کے پاس تھوڑی سی اگر ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ وہی کریں گے جو اس سے پہلے کرتے رہے ہیں سبھی لوگ, وہی کریں گے. اور کیا کریں گے بھائی, اور کیا کریں گے؟ ان کے پاس اور کرنے کو ہے کیا بھئی؟ یہ دنیا سے لیں گے سب کچھ لیکن دیں گے کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں دیں گے. تو اب یہ آیت نمبر 171 میں کہا جا رہا ہے, اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا, اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کر لی. کیسی بات مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کر لی, کیسی بات ہے یار. سچ والا جی, یہ اردو زبان ایسی ہے کہ اس میں تم کتنی ولگر بات کر لو, اس کے الفاظ ایسے لگتے کہ کتنی علمی بات کر رہی ہے. رحم مطلب سیدھا سیدھا کوک میں جو ہے وہ اس کے پیٹ میں یا اس کی کوک میں اس نے پھونک مارا تو وہ بچہ بن گیا. تو اس کو کس طرح سے کہہ رہے ہیں, یعنی مطلب عیسیٰ ابن مریم ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچے کی شکل اختیار کر لی. پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ تین ہیں, باز آ جاؤ, یعنی اس تین کہنے سے باز آ جاؤ, یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اللہ تو بس ایک ہی ہے, ایک ہی خدا ہے, وہ بالا تر ہے اور اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اسی کی ملک ہیں اور اس کی کفالت و خبرگیری کے لیے بس وہی کافر ہے, بس وہی کافی ہے. اچھا, یہاں ایک بات یہ آئی ہے کہ تین نہ کہو. اب قرآن کے متن پر میں غور کرتا ہوں تو مجھے جا بجا تین نظر آتے ہیں. آپ کو معلوم ہے؟ جی جی. قرآن میں دیکھیں, جسے اللہ کہا گیا ہے, قرآن میں کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے ہم سے کوئی کلام کیا. قرآن میں اللہ نہیں بول رہا ہے. اچھا, قرآن میں کون بول رہا ہے؟ قرآن میں تین بول رہے ہیں. آپ سمجھ رہے میری بات؟ جی. قرآن میں ہر جگہ کون بول رہا ہے ہم سے؟ تین بول رہے ہیں. ہم بول رہے ہیں. اچھا, یہ ہم کا جو صیغہ ہے یہ ایک کے لیے واحد ہوتا ہے مفرد, اور دو کے لیے تثنیہ ہوتا ہے عربی قاعدے میں, اور تین کے لیے ہم کا جو ہے جمع کا صیغہ آتا ہے. اور قرآن میں جمع کے صیغے میں یعنی جو بات ہو رہی ہے وہ آپ کو پورے قرآن میں بھرا پڑا ہے. تو جب میں قرآن پر غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تو ہم سے کلام نہیں کر رہا, لیکن ہم سے کلام کون کر رہا ہے؟ یہ ہم کر رہے ہیں. تین کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جی ہاں, کوئی پینل یا کوئی کمیٹی جب کسی کو کچھ لکھتی ہے تو اس کا جو انداز رہتا ہے وہ انداز ہے اس کا, بالکل وہی انداز, بالکل وہی انداز. اچھا, اب آپ یہ ہم کے لیے میں تین کا لفظ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں کم سے کم تین ہونے چاہیے. تین اگر نہ ہو تو پھر ہم نہیں کہلاتا. تین سے کم ہے تو وہ تثنیہ کہلائے گا یا پھر واحد کہلائے گا. لیکن پورے قرآن میں نہ تو واحد ہم سے بات کر رہا ہے اور نہ تثنیہ ہم سے بات کر رہا ہے. اور پورے قرآن میں کون بات کر رہے ہیں؟ تین بات کر رہے ہیں. ارے بھائی, یہی تو تثلیث ہے نا. یہ وہ بات ہے جس پر ہمارے علماء غور نہیں کرتے.
یہ بات بہت پہلے میں نے جو ہے یہ سوال اٹھایا تھا اور میں کچھ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھا تو وہ چڑ گئے میری بات پر، کہنے لگے تم عجیب عجیب باتیں سوچتے ہو. میں عجیب بات میں نہیں سوچ رہا ہوں، میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو قرآن کے اندر ہے. اچھا، اس آیت کو لے کر مودودی صاحب فٹ نوٹ نمبر 1 میں کہتے ہیں کہ یہاں اہل کتاب سے مراد عیسائی ہیں اور غلو کے معنی ہے کسی چیز کی تائید و حمایت میں حد سے گزر جانا. یہودیوں کا جرم یہ تھا کہ مسیح کے انکار اور مخالفت میں حد سے گزر گئے تھے، اور عیسائیوں کا جرم یہ ہے کہ مسیح کی عقیدت میں محبت میں حد سے گزر گئے. اچھا، فٹ نوٹ نمبر 2 میں لکھتے ہیں اصل میں لفظ کلمہ استعمال ہوا ہے. مریم کی طرف کلمہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے رحم پر یہ فرمان نازل کیا کہ کسی مرد کے نطفے سے سیراب ہوئے بغیر حمل کا استقرار قبول کر لے. حالانکہ قرآن یہ جو ہے بات جو کہہ رہے ہیں قرآن کے خلاف ہے. قرآن سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 میں یہ بات صاف کر رہا ہے کہ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. یعنی یہ جو روح ہم نے، یہ ہم جو ہے نا، یہ جو تین ہیں ثلاثہ، یہ تین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی روح کو مریم کی شرمگاہ میں، مریم کی اوپننگ میں ہم نے جو ہے پھونک ماری. مریم کی اوپننگ میں ہم نے جو ہے کیا کی؟ پھونک ماری. یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور یہاں موجود صاحب کچھ اور اپنی بات کر رہے ہیں. عیسائیوں کو ابتداءً مسیح علیہ السلام کی پیدائش بے پدر کا یعنی بے باپ کی پیدائش کا یہی راز بتایا گیا تھا، مگر انہوں نے یونانی فلسفے سے گمراہ ہو کر پہلے لفظ کلمے کو کلام یا نطق لوکوس کا ہم معنی سمجھ لیا. پھر اس کلام و نطق سے اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت کلام مراد لے لی. پھر یہ قیاس قائم کیا کہ اللہ کی اس ذاتی صفت نے مریم علیہ السلام کے بطن میں داخل ہو کر جسمانی صورت اختیار کی جو مسیح کی شکل میں ظاہر ہوئی. اس طرح عیسائیوں میں مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا فاسد عقیدہ پیدا ہوا، اور اس غلط تصور نے جڑ پکڑ لی کہ خدا نے خود اپنے آپ کو یا اپنی ازلی صفات میں سے نطق و کلام کی صفت کو مسیح کی شکل میں ظاہر کیا ہے. ارے بھئی، یہ تو مودودی صاحب اپنی تشریح بتا رہے ہیں نا، لیکن قرآن تو صاف صاف کہہ رہا ہے وَكَلِمَةٍ مِّنْهُ. یعنی مطلب قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو عیسیٰ کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا ورڈ ہے. جو خود قرآن ہی ابھی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے نا، وَكَلِمَةٍ مِّنْهُ، اس کی طرف سے کلمہ ہے. اچھا، اس کے بعد فٹ نوٹ نمبر 3 میں کہہ رہے ہیں یہاں خود مسیح کو روح منہ، خدا کی طرف سے ایک روح کہا گیا ہے، اور سورہ بقرہ میں اس مضمون کو یوں ادا کیا گیا کہ ایدناہ بروح القدس وایدناہ بروح القدس، ہم نے پاک روح سے مسیح کی مدد کی. دونوں عبارتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسیح علیہ السلام کو وہ پاکیزہ روح عطا کی تھی جو بدی سے نا آشنا تھی، سراسر حقانیت اور راست بازی تھی، اور جو ہے سراپا فضیلت اخلاق تھی. یہی تعریف آن جناب کی عیسائیوں کو بتائی گئی تھی، مگر انہوں نے اس میں غلو کیا. روح من اللہ کو عین روح اللہ قرار دے دیا، اور روح القدس ہولی گھوسٹ کا مطلب یہ لیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی روح مقدس تھی جو مسیح کے اندر حلول کر گئی تھی. اس طرح اللہ اور مسیح کے ساتھ ایک تیسرا خدا روح القدس کو بنا ڈالا گیا. یہ عیسائیوں کا دوسرا زبردست غلو تھا جس کی وجہ سے وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے. لطف یہ ہے کہ آج بھی انجیل متی میں یہ فقرہ موجود ہے کہ فرشتے نے اسے یعنی یوسف نجار کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاتھ لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. دیکھیں، خود قرآن کے اندر بھی اتنی اوٹ پٹانگ، اتنی جو ہے مبہم باتیں ہیں. ظاہر بات ہے جہاں مبہم باتیں ہوں گی، جہاں ایمبیگوٹی ہوگی، وہاں پر یعنی ایسے عقیدوں کا یا ایسی باتوں کا جنم لینا بالکل آبویس ہے.
बात मौदूदी अगर साहब ने तो पूरी और बिगाड़ दिया। हाँ, और बिगाड़ दिया ना, और बिगाड़ दिया यकीनन। अच्छा, अब उसके बाद फुटनोट नंबर 5 में कह रहे हैं, यानी 3 इलाहों के अकीदे को छोड़ दो, ख्वाह वो किसी शक्ल में तुम्हारे अंदर पाया जाता हो। हकीकत यह है कि ईसाई बैक वक्त तौहीद को भी मानते हैं और तसलीस को भी। अरे भाई, यही मामला खुद कुरान के अंदर भी है ना। कुरान एक तरफ तो तौहीद की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ वो तसलीस को भी लेके चल रहा है। भाई, ये इल्जाम आप ईसाइयों पर क्यों जो है इस तरह का इल्जाम लगा रहे हो भाई, जबकि आपके कुरान में यही चीज पाई जाती है ना। अल्लाह अगर खुद कलाम कर रहा है तो जाहिर बात है अल्लाह हमसे कौन सी आयत में कलाम कर रहा है भाई? अल्लाह हमसे कहां बोल रहा है? और जिसे आप तौहीद 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 कहते हो, कुरान में तौहीद कहां है? कहां है? कुरान में हमें तसलीस तो नजर आती है, लेकिन तौहीद कहां है? तौहीद का मतलब यह है कि जिसे आप अकेला अल्लाह हमसे कलाम कहां कर रहा है? अल्लाह तसलीस की शक्ल में हमसे कलाम कर रहा है ना। अगर ये इल्जाम आप जो है ईसाइयों पर जो है धर रहे हो, तो इसी तरह का इल्जाम खुद मुसलमानों पर कुरान के जो है मतन की वजह से आता है। मसीह अलैहिस्सलाम के सरीह अक़वाल जो अनाजील में मिलते हैं, उनकी बिना पर कोई ईसाई इससे इनकार नहीं कर सकता। खुदा बस एक ही खुदा है और इसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। ठीक है भाई, हाँ, यही तो हम कहना चाह रहे हैं ना। अगर अल्लाह एक है तो फिर अल्लाह एक होने के साथ साथ वो जमा कैसे है भाई? इस्लाम का अकीदा यह है कि वो जो हम है ना, वही अल्लाह है। लेकिन हम अल्लाह कैसे हो सकता भाई? अल्लाह तो अल्लाह हम कैसे होगा? और हम में कम से कम 3 होते हैं। 3 मिलकर जो एक वाली बात है ना, तो यही ईसाई भी तो यही कहते हैं ना। वो तसलीस का लफ्ज तो इस्तेमाल करते हैं, ट्रिनिटी तो कहते हैं, लेकिन फिर उनका कहना यह है कि ये 3 जाकर एक ही है, और यही बात कुरान में आई है। यही बात एग्जैक्टली इसी अंदाज में कुरान में आई है। एक तरफ तो कुरान एक अल्लाह की बात कर रहा है, लेकिन फिर उसी साथ साथ पूरे कुरान में आपको 3 यानी हम का जो है जो लफ्ज आता है, तो हम में 3 यकीनी तौर पर हैं। तभी तो ये सब मिलकर एक कहलाता है। यानी 3 को मिलाकर एक की शक्ल देखें, तौहीद का मतलब होता है एक करना। ठीक है, कुरान तौहीद की बात कर रहा है, एक करने की बात। इसका मतलब ये एक नहीं है, लेकिन एक किया जा रहा है। बात तो यही हो रही ना। जी, 3 को मिलाकर एक करना, तो यही बात ईसाइयों के अंदर है ना भाई। आप उनको गलत क्यों कह रहे हो, जबकि आपके अंदर भी वही बात है भाई। दूसरे की आंख का तिनका तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन मेरी आंख में जो शहतीर है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। देखें जरा, यही मामला इस्लाम का है। इस्लाम जो है ईसाइयों को इस बात पर हमेशा लानत मलामत करता है कि वो तसलीस के कायल हैं, हालांकि वो भी तौहीद कहते हैं। वो तसलीस का जो है माना इस अंदाज में लेते हैं कि 3 मिलकर एक हैं। और ये जो 3 हैं, तो वो तीनों भी एक ही का हिस्सा है, एक ही से 3 बने हैं जी, एक ही से 3 बने हैं, फिर 3 को मिलाकर एक बनाया गया है। देखिए, असल में ये जो है ये खुदाओं का मामला ही है बड़ा जो है, ये सरदर्दी है यार। असल में हम चूंकि इन बातों को अहमियत नहीं देते, लेकिन चूंकि कुरान में आई है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं। और सच वाला जी, अगर सही देखा जाए तो जिस अकीदे की तरफ ये इशारा करना चाह रहे कि शिर्क क्या है या शिर्क किसे कहते हैं, तो वो एतबार से देखा जाए तो वो तस्वुर तो यहूदियों के नजदीक है तौहीद का। एग्जैक्टली, मैं ये कहना चाह रहा हूं। मैं ये बात इससे पहले कई बार कर चुका हूं कि तसलीस की बात जो कुरान में आई है या ईसाइयों का अकीदा है, कुरान या कुरान के मानने वाले ईसाइयों को गलत कहते हैं। अरे भाई, जितना गलत तुम उनको कह रहे हो, उतने ही गलत आप भी हो। अगर सही माना में तौहीद की अगर कोई बात है, एक अकीदा वहां पर कोई नहीं, वो अकीदा है यहूदियों का। अब लोग मुझे फिर टाइटल लगा देंगे, सच वाला यहूदी हो गया। अब यही कहेंगे ना भाई, अगर मैं ईसा इब्न मरियम की बात कर रहा हूं, तो लोग मुझे टाइटल लगा देते हैं कि ये ईसाई हो गया।
اب اگر میں یہودیوں کے بارے میں یہ کہوں کہ صحیح معنی میں موحد یہ یہودی ہیں تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ارے سچ والا جو ہے یہ یہودی ہو گیا. یہ ان کے پاس اپنا کوئی سٹینڈ نہیں ہے نا بھائی. کیونکہ ہمیشہ سچی بات کڑوی بھی ہوتی ہے اور کھردری ہوتی ہے, یہ کسی کو ہضم نہیں ہوتی. اس وجہ سے کچھ نہ کچھ سامنے والے پر جو ہے کوئی الزام جڑ دینا. تو یہاں یہ جو کہنا ہے کہ ان کے لیے یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ توحید اصل دین ہے, مگر وہ جو ایک غلط فہمی ابتدا میں ان کو پیش آ گئی تھی کہ کلام اللہ نے مسیح کی شکل میں ظہور کیا اور روح اللہ نے اس میں حلول کیا, اس کی وجہ سے انہوں نے مسیح اور روح القدس کی الوہیت کو بھی خداوند عالم کی الوہیت کے ساتھ ماننا خواہ مخواہ اپنے اوپر لازم کر لیا. دیکھیں قرآن کے جو بیانات ہیں, اب آپ سوچئے کہ روح جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں قرآن جہاں بھی کہتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ بولا, ہم نے ان کو یہ بتایا, ہم نے یہ کیا, تو یہ ساری باتیں جو ہم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, ہم میں کیا ہے؟ ایک روح ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ بھی اس میں شامل ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو طاقت ہے وہ اس میں طاقت کی وجہ سے کوئی کام ہو پاتا ہے. دراصل یہ بھی مطلب یہ ایک حصہ ہے جو کہ جس کو الوہیت حاصل ہے. یہ تینوں مل کر جو ہے اللہ بنتے ہیں, یہ تینوں مل کر یہ جو ہے ان کو ایک کرنے کے عمل کو توحید کہا جاتا ہے. تو اب آپ غور کیجئے, یہی معاملہ جو کہ عیسائیوں کے پاس ہے. عیسائی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم یعنی جو اللہ ہے, جو خدا ہے, وہ ایک ہے, لیکن ان کے اپنے عقیدے میں وہ حالانکہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تینوں مل کر ایک ہی ہے. تو یہاں پر مسلمان بہت ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو مذاق جس طرح سے عیسائیوں کا اڑایا جانا چاہیے, اسی طرح سے مذاق مسلمانوں کا بھی اڑایا جانا چاہیے, کیونکہ گھما پھرا کر مسلمان میں وہیں کھڑے ہیں, وہی صرف شکل بدل گئی ہے, انداز بدل گیا ہے, الفاظ بدل گئے ہیں, لیکن دیکھا جائے حقیقت دونوں کی ایک جیسی ہے. سچے موحد صرف اور صرف یہودی ہیں, کیونکہ ان کے پاس یہ سارا جو ہے جھمیلے نہیں ہیں, یہ سارے بکھیڑے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اس زبردستی کے التزام سے ان کے لیے یہ مسئلہ ایک ناقابل حل چیستہ بن گیا. یہی معاملہ خود مسلمانوں کے لیے بھی ہے. یعنی اسی وجہ کے کہتے تو ہیں توحید, حالانکہ قرآن میں توحید نہیں ہے. کئی ساروں کو ایک کرنے کے عمل کو توحید کہا جاتا ہے. تو یہی معاملہ قرآن کے اندر ہے. اچھا, عقیدہ توحید کے باوجود عقیدہ تثلیث کو اور عقیدہ تثلیث کے باوجود عقیدہ توحید کو کس طرح نبھائیں؟ ظاہر بات ہے یہ سوال تو جو ہے ہم مسلمانوں سے کرتے ہیں, کیسے نبھائیں گے بھی آپ؟ دیکھیں یہ سوال مودودی صاحب یہ سوال کس سے کر رہے ہیں؟ یہ عیسائیوں سے کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے یہی سوال میں مودودی صاحب سے کروں گا. بھئی اس چیزاں کا حل آپ کے پاس کیا ہے؟ کیونکہ وہ معاملہ جو غلطی عیسائی کر رہے ہیں وہی غلطی تم بھی کر رہے ہو, تم بھی کر رہے ہو نا. تقریباً 1800 برس سے مسیحی علماء اسی خود پیدا کردہ مشکل کو حل کرنے میں سر کھپا رہے ہیں. نہیں, حالانکہ سر نہیں کھپا رہے, ان کا اپنا عقیدہ ہے, بلکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اگر انسانی شکل میں یعنی مطلب جسے خدا کہا گیا ہے وہ انسان کا روپ دھار کر اگر زمین پر عیسیٰ کے نام سے یا یسوع کے نام سے آیا ہے تو یہ ایسا ناممکن کیوں ہے کہہ رہے ہیں. ان کا سوال یہ ہے. کوئی دیکھیں خیر یہ ہم عقیدوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے نا, بھی ہم صرف عقیدے جو ہیں وہ اسی کو بیان کر رہے ہیں. عیسائیوں کے مطابق جو عقیدہ ہے اپنے عقیدے کو سوالیہ انداز میں جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے رکھتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ جسے خدا کہا گیا ہے, ظاہر بات ہے خدا قادر مطلق ہے, خدا سب کچھ کر سکتا ہے. اگر سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ انسان کی شکل میں یسوع کی جو ہے کے نام سے اگر زمین پر آیا تھا کسی زمانے میں کسی علاقے میں, تو یہ چیز امپاسبل کیوں ہے خدا کے لیے, جبکہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے؟ اس کا جواب مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. مسلمان صرف کہتے ہیں کہ استغفر اللہ, اللہ پاک ہے. ارے بھائی پاک ہے ناپاک ہے یہاں وہ بات نہیں ہو رہی.
یہ چیز پاسبل ہے یا نہیں ہے. اگر مسلمان کہیں کہ نہیں یہ چیز پاسبل نہیں ہے تو عیسائی ان سے پوچھیں گے کہ کیا خدا قادر مطلق نہیں ہے؟ کیا وہ قدرت نہیں رکھتا؟ اب یہ معاملہ ہے، عقیدے کا معاملہ ہے. بھئی دیکھیں، یہ سوال کی شکل میں عیسائی اپنے عقیدے کو پیش بھی کرتے ہیں مسلمانوں کے سامنے، اور وہ اس عقیدے کو لے کے چل رہے ہیں. تو اب مسلمانوں کا یہ ان پر الزام ہے کہ وہ یعنی اس پہیلی کو آج تک سلجھا نہیں پائے، حالانکہ بھئی یہ پہیلی ان کے لیے سلجھ چکی ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ عقیدے کو کیا آپ کبھی سلجھا سکتے ہیں؟ عقیدے کو کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ کبھی ناممکن ہے. دنیا کا کوئی بھی عقیدہ ثابت نہیں کیا جا سکتا بھائی، اسی لیے تو وہ عقیدہ ہے نا. عقیدہ کہتے ہی ہیں یہ جو ہے وہ جو ہے کھوٹے پر باندھی ہوئی چیز، ریئلٹی میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اس کو آپ ثابت نہیں کر تربیت سے آپ چاہتے ہو، انڈوکٹرینیشن اور تربیت سے ڈیولپ ہو جاتی ہے چیز. ایگزیکٹلی. دیکھیں، وہ عیسائی لوگ کبھی بھی اپنے اس عقیدے کو لے کر پریشان نہیں ہیں. یہ الزام مسلمانوں کا ہے عیسائیوں کے اوپر کہ جو ہے وہ پریشان ہے، کہ وہ پریشان کبھی بھی نہیں ہے. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یار جو ہے واقعی ایک ایسا عقیدہ ہے ہمارا، ہم اس کو مانتے تو ہے لیکن بھائی عقیدہ کہہ دینے کے بعد میں اس کے ساتھ ماننا ہی پڑے گا نا. عقیدے کو ثابت نہیں کر سکتے آپ، اس لیے تو وہ عقیدہ ہے. تو اب یہ عقیدہ اگر وہ لوگ ثابت نہیں کر سکتے اور اس کے باوجود وہ عقیدے پر چل رہے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ مسلمانوں کے بھی تو اپنے بے شمار عقیدے ہیں نا. تو اس سوال کا مسلمانوں کے پاس کیا جواب ہے کہ خدا اگر قادر مطلق ہے تو وہ کسی انسان کا روپ دھار کر زمین پر کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کا کیا جواب دیں گے مسلمان؟ کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں ہے. عقیدہ ہے بھائی، مانیتا ہے، ہم لوگ مان رہے ہیں، سب صدیوں سے چل رہا ہے. صحیح. اچھا، 20 فرقے اسی کی مختلف تعبیرات پر بنے ہیں. اچھا، عیسائیوں کی بات ہے بھائی، ظاہر بات ہے آپ کے پاس بھی تو بے حسابی کا مطلب وحدت الشہود، وحدت الوجود، تو آپ کے پاس بھی 20 فرقے بن چکے ہیں نا؟ نہیں بنے؟ کوئی فرقہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے جو اللہ جسے کہا جاتا ہے وہ کہاں ہے؟ تو اس کے جواب میں کسی کا کہنا ہے کہ اللہ تو عرش پر ہے لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ ہر جگہ ہے. تو ان دونوں باتوں میں وحدت الشہود اور وحدت الوجود کو لے کر مسلمانوں کے اندر بھی بے شمار فرقے ہیں. تو جو الزام مودودی صاحب دوسروں پر لگا رہے ہیں، مودودی صاحب یہی الزامات دوسرے آپ پر لگاتے ہیں، لیکن مودودی صاحب ان باتوں پر کبھی غور نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں کرتے. اور ان کے فرقوں میں تو اتنی شدت آ جاتی کہ پھر وہی مار کاٹ والی حرکتیں ود ان دی کمیونٹی بھی شروع کر دیتی ہے فرقوں میں. ہاں بھائی، یہی تو وجوہات ہے نا جس کی بنیاد پر فرقوں میں ایک دوسرے کے خلاف تکفیر کے جو ہے فتوے جاری کیے گئے. ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے، دوسرا فرقہ اس کو کافر کہتا ہے، یہ دونوں مل کر تیسرے فرقے کو کافر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک اور فرقہ ہے وہ ان تینوں کو کافر کہتا ہے. اب یہ معاملہ تو ہے کیونکہ قرآن کے بیانات کبھی بھی کسی بھی لحاظ سے کلیئر نہیں ہیں. کیونکہ جہاں دیکھیں جس مقدس کتاب میں کوئی بات ویگ ہے، ایمبیگوس ہے، تو وہاں پر فرقوں کا جنم لینا بالکل آبویس ہے، لازم ہے، بالکل لازم ہے. تو یہی معاملہ جب دوسرے مذاہب کے ساتھ ہوا تو ایگزیکٹلی یہی معاملہ قرآن کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ بھی ہوا. آج اتنے سارے فرقے کیوں ہیں اسلام میں؟ وہ کہا جاتا ہے کہ 72 فرقے، میں کہوں گا 72 نہیں بھائی، 172 فرقے پکڑ لو آپ. بے شمار فرقے ہیں، فرقوں کے اندر پھر کئی فرقے بن گئے. ٹھیک ہے، بالکل وہ جو کہتے ہیں نا اس کو متعدی جراثیم، وہ ہے نا وہ پھیلنے والے جو ہے جو بیکٹیریا ہیں اس کی ایسے پھیلے ہیں. یہ بات سمجھ میں آنے والی، کیونکہ کوئی چیز کلیئر نہیں ہے، کوئی چیز کلیئر نہیں ہے. یہ اس کی ٹرچولوجی تفسیر کرتے وقت ایک ہمارے جماعت اسلامی کے اسکالر ہے، انہوں نے یہ جو 3 ہے نا، یہ کرسچینٹی والا 3 اور پھر وہ جس جگہ رہتے ہیں ہندوستان میں بھی یہ 3 کو ماننے والے جو ہندو مذہب کے لوگ ہیں، اس میں برہما، وشنو، مہیش جو بولتے، اس کی پوری مثالیں لپیٹ لی انہوں نے، جبکہ یہ خود اس تینوں کے اندر شریک ہے. جی ایگزیکٹلی. میرے خیال سے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے عبدالحمید صاحب.
ابھی ایسا کریں گے, میں اسی آیت کو کل ہم دوبارہ پھر پڑھیں گے کیونکہ اس میں بڑی تفصیل آئی ہے, اور یہ اس آیت میں جو باتیں ہیں ان پر ہم کو کھل کر بیان کرنا ہے. لوگوں کی بڑی غلط فہمیاں ہیں. مسلمان عیسائیوں پر الزامات دھرتے ہیں, لیکن جو الزامات مسلمان عیسائیوں پر دھر رہے ہیں ایگزیکٹلی وہی الزامات مسلمانوں پر بھی دھرے جاتے ہیں, کیونکہ یہ ایک حمام میں دونوں ننگے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. یعنی توحید اور تثلیث کے جھگڑے میں اس طرح کے بکھیرے کو لے کر جتنے جو ہے عیسائیوں پر کے ساتھ مسائل ہیں, اسی طرح کے مسائل مسلمانوں کے ساتھ بھی ہیں. یعنی کم سے کم آپ اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہودی اس حمام میں نہیں ہے, یہودی اس حمام کے باہر ہیں. صحیح ہے, وہ باہر ہے. آپ سمجھے, یہودی جو ہے اس حمام کے باہر ہیں. اس حمام میں یہودی, عیسائی اور مسلمان دونوں اس حمام میں ننگے ہیں. جتنے الزامات یہ لوگ ان پر لگائیں گے اتنے ہی الزامات وہ لوگ ان پر لگائیں گے. سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے سچ والا جی, چلیے جناب اس کو ہم اسی آیت کو, یہ آیت کون سی ہے کل, یہ ہے 171 171. کل ہم دوبارہ اس کو پڑھیں گے کیونکہ اس میں اور بھی بہت سے فٹ نوٹ رہ گئے ہیں, اور بھی میں اس پر جو ہے کھل کر بات کروں گا کیونکہ لوگوں کے لیے یہ آیت کے جو ہے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ باتیں جو ہے لوگوں کو سمجھنی چاہیے. تو کل ہم دوبارہ 171 سے ہم شروع کریں گے. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں, اور ابھی آدھے گھنٹے بعد ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے یعنی ٹاپک پر ہم اسٹریم کریں گے, اور یقیناً یہ باتیں لوگوں کو سمجھنی چاہیے. اب یہ اس کا عنوان ہے کہ کیا پوری دنیا پر, اچھا کیا ہے, کیا پوری دنیا پر اسلام کی پرامن اسلام کی دشمن ہے. اچھا یہاں پر خواجہ معین ایسا کرو کہ کیا پوری دنیا پر کے جو ہے یہ جو پیش لگا دو اوپر, ورنہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے. پرامن اسلام کی دشمن ہے, تو ایسا کرو کیا پوری دنیا پرامن اسلام کی دشمن ہے ایسا لکھو, یا پھر پوری دنیا سلامتی والے اسلام کی دشمن ہے, ایسا کرو آپ. کیا واقعی اسلام سلامتی ہے؟ تو ایسے سلامتی والے اسلام کی دشمن ہے پوری دنیا. تو ایسا کرو کیا پوری دنیا سلامتی والے اسلام کی دشمن ہے, اس طرح کا ٹائٹل اردو میں لگاؤ, اور اگر ہندی میں بھی جو ہے یہ کر سکتے ہیں تو کر دو ایسا. تو ہم آدھے گھنٹے سے کیا پوری دنیا شانتی پورن اسلام کی دشمن ہے, اس میں آ گیا پرفیکٹ ہو. ہاں تو اردو میں آپ ایسا کرو کیا پوری دنیا سلامتی والے اسلام کی دشمن ہے, ایسا لکھ دو. ٹھیک ہے, تو ہم آدھے گھنٹے بعد ملیں گے, اور بہت امپورٹنٹ جو ہے باتیں اس میں ہوں گی. لوگوں کو جو ہے یہ باتیں ضرور سننی اور غور کرنی چاہیے. تو ہم آدھے گھنٹے بعد پھر آپ سے جڑیں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں, آپ لوگ چائے وائے پی کر جو ہے تازہ دم ہو کر آ جائیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جی ایکس مسلم نسیم جی کا 2 سوئس فرینک کا سپر چیٹ ہے. سچ والا جی آداب, عبدالحمید جی آداب, جی نسیم جی آداب. سندیپ پنجابی جی کا سپر سٹیکر ہے, بہت شکریہ سندیپ بھائی. اور کافر کرش جی کا سپر چیٹ ہے. سچ والا جی اس ٹاپک پر اسپیشل سٹریم ہونا چاہیے. جی بالکل, یہ سٹریم بھی کریں گے سچ. یہ جو ہے مطلب 171 وہاں کریں گے, یہ آیت پڑھ کے اس پر ہم جو ہے ایک الگ سے اسٹریم بھی کریں گے. بالکل صحیح بات ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح ہے. تو چلیے جناب اب ہم اجازت چاہتے ہیں. میں